हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग मजबूरी से मुंह हिलाते हैं, ये नारा फतह का नारा है। मसीह खुदावंद के आला कदूस बबरकत और मुबारक नाम में अब सबकी की फिक्र थी। तो वो क्या लिखते हैं? खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। तो आइए हम एक दूसरे को ये बरकत दे, दिल से मुस्कुराते हुए कहें, बहन खुदावंद में खुश रहो, फिर कहती हूं खुश रहो। मेरा भरोसा है कि खुदावंद ने हम सबको हमेशा खुश रहने की बरकत दे दी है। हालेलुया। कितने लोगों के पास खुदा का कलाम है? ऊपर कीजिए। ये क्या है? किताब है? क्या है ये? बाइबल। बाइबल क्या है? खुदा का कलाम। और कलाम क्या है? खुदा खुद है। मुकद्दस यूहन्ना अंजील मुकद्दस में हमें क्या सिखाते हैं? पहले बाब में, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। हमने गीत गाया, फैसला कर लो किसकी प्रस्तश करोगे। बहुत सारे खुदा हैं, बहुत सारे माबूद हैं। इसको ऊपर कीजिए, कलाम मुकद्दस को। कहिए, ऐ खुदा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी ही प्रस्तुत करूंगी। मैं तुझसे हटकर कुछ भी नहीं। खुदा हमें ऐसा करने का फजल अनायत करे। कितने लोग कलाम सीखने आए हैं? वेरी गुड। कितने लोग कलाम सुनने ही आए हैं? सिर्फ नहीं, सुनेंगे तो सीखेंगे ना। ये कलाम बेशक दिखने में किताब है, ये हमारे खुदा की मुंह की कही हुई बातें हैं। ये कलाम खुदा खुद है। ये खुदा जिसको खुदा हम कहते हैं, ये खुदा दुनिया भर की तमाम उम्मतों का, कौमों का, मजहबों का, दीनों का खुदा है। खालिक है, मालिक है, राज़क, दाता है, पैदा करने वाला है। ये उनका है और हम का भी ये सब कुछ है। लेकिन इस बात से हट के मसीहियों के लिए कुछ और भी है। वो क्या है? खुदा खालिक, मालिक, राज़क, दाता ये सारी कौमों का, उम्मतों का, दीनों का है। लेकिन मसीहियों के लिए इससे बढ़कर है। वो क्या है? बाप, वेरी गुड, और नजात दहिंदा और बादशाह है या नहीं है? उसकी रान पर लिखा हुआ है, खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। ये वही खुदा है, सिर्फ हमारा खुदा है, जो खुदा खालिक मालिक होने के साथ साथ हमारा बादशाह भी है और हमारा बाप भी है। ये यीशु मसीह ने सिर्फ मसीहियों को ये फख्र बख्शा है, हक बख्शा है। ये किसी और कौम में, मजहब में नहीं है। उनके अंदर ये शिर्क है। लेकिन मेरा और आपका मसीहा फरमाता है, बस जितनों ने उसे कबूल किया उन सब को उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तो हम बहुत स्पेशल लोग हैं। यीशु मसीह हमें हमारे ईमान के वसीले से अपने लेवल पर ले आते हैं कि उसके बाप को हम भी बाप कहकर पुकारें, मुखातब करें। तो वो बाप हमें सब कुछ देना चाहता है,
ہماری زندگی میں جو ہماری ضرورتیں ہیں، خواہشیں ہیں۔ مسیحا فرماتے ہیں اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں اس سے بڑھ کر کہیں کیوں نہیں دے گا۔ کہتا ہے اگر تمہارا بیٹا روٹی مانگے تو کیا پتھر دو گے؟ مچھلی مانگو تو کیا سانپ دیتے ہو؟ اگر تم خاکی زمینی ہو کر اتنی عقل رکھتے ہو تو میں جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہوں، میں تم سے بڑھ کر کہیں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگوں کی ضرورتیں ہیں، خواہشیں ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ سب کی ہیں۔ جب تک یہ جسم لگا ہوا ہے نا، یہ خواہشیں، یہ ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ مرتے دم تک ساتھ ہی رہیں گی۔ کلام مقدس میں سے ہم کچھ سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم خداوند سے اپنی برکتوں کو مانگ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ آج کے کلام کا جو میں آپ کو سکھاؤں گا، میں نے ٹاپک دیا ہے اس کو، اپنے وسائل خداوند کے ہاتھ میں دے دو اور معجزے کا انتظار کرو۔ اب کلام مقدس میں سے بزرگ یوحنا کی انجیل مقدس 6 باب اس کی 5ویں سے 14ویں آیات کا ہم ورد کریں گے۔ انجیل مقدس بمطابق بزرگ یوحنا 6 باب 5ویں سے 14ویں آیات۔ بس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ فلپس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی اور ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ یسوع نے کہا لوگوں کو بٹھا دو، اور اس جگہ بہت گھاس تھی۔ بس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے۔ یسوع نے وہ روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کہ 5 روٹیوں کے ٹکڑوں میں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ یہاں پہ 4 کردار ہیں، فلپس، اندریاس، یسوع مسیح اور ہزاروں کا مجمع۔ یہاں پہ لکھا تو ہوا ہے صرف 5000 مرد، تو ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے مرد کتنے ہیں اور بہنیں کتنی ہیں اور بیچ میں بچے کتنے ہیں۔ تو میں اس کو رفلی کیلکولیٹ کرتا ہوں، کوئی 15-20 ہزار ہوں گے، وہ کوئی 15-20، 5000 تو مرد تھے، تو عورتیں دیکھ لیں جو تعداد میں کہیں زیادہ ہیں، 7 بچے بھی ہیں، 5000 مرد، تو کم از کم 10-15 ہزار تو وہ عورتیں اور مرد بچے ہوں گے نا۔ تو تقریباً 20,000 کا مجمع تھا جس سے میرے اور آپ کے یسوع نے ان کو سیر کیا۔ اب یہاں پہ بھیڑ بہت بڑی ہے۔ یسوع مسیح کچھ کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں، کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں۔ یہ اگر ان کے پاس کچھ ہے تو کس کے پاس، کتنوں کے پاس کچھ شیئر کرنے کی سکت ہے، حوصلہ ہے۔
تو لہٰذا فلپس اور اندریاس یہ انتظامی ٹیم کے لوگ ہوتے تھے. ان کے ذمہ ہوتا تھا کچھ انتظامات کرنا، کھانے پینے کا، رہن سہن کا. لہٰذا یسوع نے فلپس سے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو. تو فلپس کے پاس پیسہ ویسا ہوتا تھا، وہ خزانچی تھا یسوع کی ٹیم کا. وہ پریشان ہو کے کہتا ہے کہ 200 دینار، اس کی جیب میں کتنے تھے اکٹھے ہوئے؟ 200 دینار. تو کہہ رہے 200 دینار میں ہم کتنی روٹیاں لائیں؟ اگر لے بھی آئیں گے تو ایک ایک ٹکڑا کسی کو ملے گا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ ہم نے دیکھنا ایمان کو بھی. فلپس کا ایمان کیا ہے اور آگے چل کے اندریاس کا ایمان یسوع مسیح پر کتنا ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اندریاس کو اپنے لوگوں میں سے کتنی انفارمیشن تھی، کتنا علم تھا کہ کس کے پاس کیا ہے. لہذا فلپس کی طرف سے تو ہوتا ہے یسوع مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کتنے گاؤں میں ہم جائیں، کتنے تندوروں پہ جائیں اور کتنی روٹیاں ہزاروں کے مجموعوں کے لیے ہم جمع کریں اور لائیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو فلپس جو ہجوم میں گھوم پھر رہا تھا تو اس کے نالج میں تھا ہاں ایک بچہ ہے، اس کے پاس تھوڑی سی روٹیاں اور مچھلیاں ہیں. تو وہ یسوع مسیح کو کہتا ہاں یسوع، ہاں استاد، میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. یہ ہے اندریاس کا طریقہ کار اور اس کا ایمان. اس کو پتا تھا کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے بھی کچھ بننے کا نہیں، کچھ ہونے کا نہیں، لیکن بات یہ تھی کہ جو کچھ وہاں پہ موجود تھا وہ یسوع مسیح کو پیش کیا گیا. یہ ہے اپنا وسائل، جو کچھ جتنا آپ کے پاس تھوڑا ہے، زیادہ ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں دے دینا. برکت دینا اس کا کام ہے، پورا کرنا اس کا کام ہے، مکمل کرنا اس کا کام ہے، کیونکہ وہ اختیار رکھتا ہے، اختیار کل کا مالک ہے. لہذا 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں یسوع مسیح کے سپرد کر دی گئی، پیش کر دی گئی. اور یسوع مسیح نے کیا کیا ہوگا؟ انہی کو لے کے کہا خداوند تیرا شکر ہو، اے باپ تیرا شکر ہو ان 5 روٹیوں کے لیے اور 2 مچھلیوں کے لیے. پھر مسیحا نے کہا کہ ان لوگوں کو بٹھا دو. روٹیاں دیتے گئے، وہ بڑھتی گئی، روٹیاں دیتے گئے، وہ بڑھتی گئی، اور 5,000 بلکہ 20,000 کا مجمع ان سے سیر ہوا. یسوع نے کہا ایسا نہ ہو کہ جو اناج بچ گیا ہے اس کو اکٹھا کرو تاکہ ضائع نہیں ہو جائے. تو جب اکٹھا کیا تو کتنے ٹوکرے بچے؟ 12 ٹوکرے بچ بھی گئے. یہ ہے یسوع کا کمال، یہ ہے یسوع کی قدرت. جب ہم اپنے وسائل جو ہماری جیب میں، ہمارے بینک میں، ہمارے گھر میں ہے، یسوع کے سپرد کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ میرے پاس ہے، آگے پورا کرنا تیرا کام ہے، مہربانی سے اس پہ برکت دیجئے. آپ کر کے دیکھیے گا، آزما کے دیکھیے گا کہ کیسے آپ خدا کے معجزے کا تجربہ کرتے ہیں. ہاللیلویا. مقدس یوحنا کی انجیل مقدس میں دوسرا باب 1 سے 11 آیات. مقدس یوحنا دوسرا باب، تلاوت لمبی ہو جائے گی، پڑھیں گے نہیں، میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ کیا ہے اس کی تلاوت کے اندر؟ شادی. کانا گلیل میں جب یسوع مسیح شادی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مہ ختم ہو جاتی ہے. میں شادی چل رہی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمان ابھی تک کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور کھانے کے دوران ان کے دور کا ان کی روایت تھی، ان کی رسم تھی کہ وہ کھانے کے ساتھ میں پیتے تھے یا پیتے ہیں. یہ میں نے بھی تجربہ کیا، یورپ کے کافی ممالک میں کھانے کے ساتھ وہ میں پیتے ہیں. تو لہٰذا میں ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی شادی میں ہم جائیں، کھانا کم پڑ جائے تو بے عزتی کا مقام ہوتا ہے. مہمان جنہوں نے کھا بھی لیا ہوتا ہے وہ بھی باتیں کرتے، لو جی بلا لیا، کھانا نہیں دے سکے، کھانا پورا نہیں کر سکے.
نہیں پورا کر سکتے تھے بلاتے ہی نہ، ہمیں پتا ہوتے تو ہم سارے جی آتے ہی نہ. ہمارا تو رواج ہے نا، ایک ہی گنجائش ہم پورا ٹبر چلتے ہیں، ایسا کرتے ہیں نا. اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ آگے تھوڑا لحاظ کر لینا چاہیے، پورے کا پورا ٹبر نہیں جانا چاہیے. لہٰذا وہاں پہ میں ختم ہو گئی تو لوگ پریشان ہو گئے. گھر والے مہمان نواز ظاہری طور پہ پریشان ہوئے ہوں گے. تو وہاں پہ یسوع کی ماں، میری اور آپ کی ماں مقدسہ مریم موجود تھی. انہوں نے ان کے دکھ کو محسوس کیا، ان کی تکلیف کو محسوس کیا، ان کی ضرورت کو محسوس کیا. تو بیٹے سے کہا کہ ان کی مے ختم ہو گئی ہے. لہٰذا یسوع مسیح یہ ابھی کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا ابھی وقت نہیں آیا. لیکن ماں کو اپنے بیٹے پہ یقین تھا. اس نے گھر والوں سے کہا کہ جیسے میرا بیٹا تم سے کہو ویسے تم کرو. تو مسیحا نے کہا کہ ان مٹکوں کو کیا کرو، پانی سے بھر دو. اور یسوع مسیح نے کیا کیا ہوگا، باپ کا شکر کر کے پانی کو برکت دی ہو گئی تو وہ پانی میں تبدیل ہو گئی. اور میں بھی اتنی اچھی جب اس کو لے جا کر کے میرے مجلس کو دی تو وہ کہنے لگا آپ نے یہ کیا کیا، پہلے ہمیں زیادہ اچھی میں نہیں دی، یہ ایسی میں تو پہلے دیتے ہیں، جو پہلے آپ نے دی وہ بعد میں دیتے ہیں. تو یسوع مسیح کا کمال دیکھیے. ہم گیت گاتے ہیں یسوع وڈے وڈے کام کردہ. وسائل جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم نے یسوع کے ہاتھ میں دینی ہے. برکت اس نے دینی ہے. برکت لینے کے لیے ہمیں خدا کو، یسوع کو کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس پہ برکت دے. ہاللیلویا. پہلا سلاطین کی کتاب 17واں باب 8ویں سے 14ویں آیات. یہاں پہ ذکر ہے سارپت کی بیوہ. یہ ہم کلام سنتے رہتے ہیں، آپ کو ذہن نشین ہو جانا چاہیے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایلیا نبی ایک بیوہ خاتون سے ملتے ہیں جو لکڑیاں جمع کر رہی ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ایک پیالہ مجھے پانی دے، بعد میں ایک ٹکیا روٹی میرے لیے بنا کے لے آ. وہ کیا کہتی ہے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے، میرے وسائل بہت کم ہے، میرے پاس تو صرف ایک مٹھی آٹا اور تیل کی کپی میں تھوڑا سا تیل ہے جو میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور ہم مر جائیں گے. لیکن ایلیا نبی کیا کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، کہتے نہیں پہلے تو ایک ٹکیا روٹی میرے لیے بنا کے لے آ. یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، سارپت کی بیوہ نے ایلیا نبی کی بات کا یقین کیا. جو اس کے پاس تھا اس کو دے دینے کا اس نے فیصلہ کیا. یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس نے، کیونکہ ایلیا نبی خدا کا خادم تھا، خدا کا نبی تھا، خدا کی طرف سے تھا، تو اس بیوہ کے دل میں خدا نے ڈالا ہوگا مت ڈر، نہ جھجک، تیرے لیے ہر روز معجزہ ہونے کو ہے. لہٰذا اس نے جب وہ ایک ٹکیا روٹی بنا کے ایلیا نبی کو دے دی تو کیا ہوا، جتنا وقت، جتنا ٹائم اس دور میں کال تھا، اناج تھا نہیں، بارش ہو نہیں رہی تھی، تو جتنا ٹائم وہاں پہ کال پڑا وہاں پہ وہ بیوہ، اس کا بیٹا اور ایلیا نبی ہر روز خوراک سے سیر ہوتے رہے. ہاللیلویا. اپنے وسائل کو، میرا زور آج اسی چیز پہ ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ خدا کے حوالے کر دے اور کہیں اے میرے آقا، اے میرے استاد، اے میرے یسوع، اے خالق مالک رازق داتا، میرے بادشاہ، میرے باپ، اس پہ برکت دے. تو برکت دے سکتا ہے، تجھ سے ہو سکتا ہے، تو مہربانی سے میرے بھی لیے یہ تو کر دے. ہاللیلویا. ایک اور ریفرنس دیکھیں گے، دوسرا سلاطین کی کتاب 4واں باب 2 سے 7ویں آیات. یہاں پہ بھی معجزہ ہے. الیشا نبی ہے یہاں پہ. انبیاء زادوں میں سے، ان کے خاندانوں میں سے ایک بیوہ الیشا نبی کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے
درخواست کرتی ہے کہ میں پریشان ہوں، کسی کا ہم نے قرضہ دینا ہے اور دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تو جنہوں نے قرضہ دیا ہے سود خور، وہ میرے گھر پہ آ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں تو میرے 2 ہی بیٹے ہیں، اس سود کے بدلے، اس پیسے کے بدلے میں اپنے دونوں بیٹوں کو ان کو غلامی میں دے دوں. تو الیشا نبی خدا کا بہت بڑا نبی تھا، خادم تھا، اس کو اس پہ ترس آتا ہے. وہ کہتا تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو وہ کیا کہتا ہے؟ اپنے آس پڑوس سے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے جتنے برتن تو اکٹھے کر سکتی ہے کر لے. تو اس نے کیا کرنا تھا؟ کم سے کم برتن تو ہونے چاہیے نا برکت ڈالنے کے لیے، اور نہیں تو جھولی تو ہونی چاہیے نا. تو وہ کیا کیا؟ اس نے کہا تھوڑے سے برتن نہیں لانا، ڈھیر جتنے ہو سکتے ہیں تو لے آ. وہ کیا کرتی گئی؟ تیل کو انڈیلتی گئی، انڈیلتی گئی، سارے برتن بھر گئے. تو اپنے بیٹے سے کہنے لگی کچھ اور برتن ہیں؟ اس نے کہا نہیں، سب ختم ہو گئے ہیں. تو یہ جا کے انہوں نے الیشا نبی کو بتایا. تو الیشا نبی کیا کہتے ہیں؟ یا تیل کو فروخت کر، اپنا قرض اتار، اور جو بچ رہے تو اور تیرے بچے اس سے گزر بسر کرے. ہاللیلویا. ایک ہی بات میں زور دے رہا ہوں، خدا کو جو ہے دے دیں، کہیں خدا یہ میرے پاس ہے، باقی تو اپنی طرف سے کر. تو میرا ایمان ہے وہ کرتا ہے. آخر پہ میں بتاؤں گا جو میں نے تجربہ کیا کرتا ہے. وہ کہتا مانگو تو دیا جائے گا، مانگ کر تو دیکھو. مانگتے ہی نہیں ہو. مجھ سے میرے نام سے مانگو، میرے نام سے تم باپ سے مانگو تو وہ تمہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ ہمارا باپ ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا خدا ہے. مانگنا چاہیے. اعمال کی کتاب 4 باب 32 سے 35 آیات. یہاں پہ ابتدائی مسیحوں کے بارے میں ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی چیزوں کو، جائیدادوں کو بیچ پر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے. اور رسول کیا کرتے تھے؟ اس کو برابر کا تمام کلیسیا میں، تمام لوگوں میں بانٹ دیتے تھے. یہ وسائل خدا کے گھر میں لائے جاتے تھے. تو وہ ایماندار رسول، خادم، کاہن کیا کرتے تھے؟ برابر کا تمام کلیسیا میں، تمام خاندانوں میں بانٹ دیتے تھے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ ان میں نہ تو کوئی ضرورت مند ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی حاجت مند ہوتا تھا، بلکہ اس سے بچ رہتا تھا. وقت آنے پہ، ضرورت آنے پہ اس خاندان کے، اس بہن کے لیے، اس بھائی کے لیے وہ وقت آنے پہ ضرورت کے طور پہ پورا کیا جائے. ہاللیلویا. آخری ریفرنس دیکھیں گے 2 تواریخ کی کتاب 31 باب 6 سے 10 آیات. یہاں بھی کھانا پینا ہی ہے. حزقیہ بادشاہ وہاں آتا ہے تو وہاں پہ اناج کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. اناج کے، گندم کے، چاول کے، جو بھی اور فصلیں اناج ہوتا ہے وہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے تھے. تو ان سے پوچھتا یہ کیا؟ یہ اتنا کھانے پینے کا سامان یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے جب سے تیرے لوگوں نے تیرے گھر میں لانا شروع کیا. غور سے سنیے. جب سے تیرے لوگوں نے تیرے گھر میں لانا شروع کیا تو ہم کیا کرتے رہے؟ کھاتے رہے. ہمارے پاس کافی رہا اور بہت سارا یہ بچا بھی ہوا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے برکت. خداوند کہتا آزما کر تو دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. اگر آپ کو خدا پہ، اس کی دین پر، اس کی برکت پر، فضل پر یقین نہیں تو ذرا آزما ہی لیں. بے شک خدا کو ہم آزما نہیں سکتے ہیں،
پھر بھی خدا کہتا ہے مجھے آزما کر تو دیکھو میں کیسا مہربان ہوں. اس کی آزمائش کریں. تو یہ کلام سکھا رہا ہے آج ہمیں کہ کس طرح سے ہم خدا کو اپنے وسائل دے کے اس سے اپنی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. آپ غور کیجئے آپ کی کیا ضرورتیں ہیں, کیا خواہشیں ہیں. آپ کو گھر خریدنا ہے, کتنے پیسے آپ کے پاس جمع ہیں؟ 1 لاکھ, 2 لاکھ, 4 لاکھ, 10 لاکھ. دوزانو ہو جائے, ہسبینڈ وائف اکٹھے ہو جائیں, بچوں کو بھی ساتھ ملا لیں, اس پیسے کو سامنے رکھیں, کہیں اے یسوع, کہیں اے خدا, اے باپ, اے میرے بادشاہ, یہ میرے پاس ہے, یہ میرے پاس میں نے تیرے دیے ہوئے میں سے اپنا گھر خریدنے کے لیے جمع کر لیا ہے. باقی اتنے اور چاہیے یہ تو ہی پورے کر سکتا ہے, تو ہی پورا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے, تو ہی یہ پورا کرے گا. ایمان سے کہیں, یقین سے کہیں, بھروسے سے کریں. تو میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, ایمان سے کہہ رہا ہوں, وہ پورا کرے گا. ہاللیلویہ. گاڑی چاہیے, اور کیا چاہیے, یہ ضرورتیں ہماری ہوتی ہیں نا. کہیں اے خدا اتنے جمع ہو گئے, باقی اپنے پلے سے ڈال. خاندانوں میں, گھروں میں بچے بھی کرتے ہوں گے نا, پاپا ماما یہ میں نے جمع کیے, یہ میرے پاس ہے, باقی آپ نے پورے کرنے. پاسٹر صاحب, شہید داؤد ایسا کرتے ہیں نا, پاپا اتنے میرے پاس میری طرف سے جمع ہے, باقی آپ ڈالیں. خاندانوں میں ہوتا ہے یہ, پاپا ماما یہ میں نے اپنی پاکٹ منی میں سے بچائے ہوئے ہیں میاں, باقی پاپا آپ کریں. ماما پاپا سے کہیں آپ پورے کریں. پزا کھانے جانا ہے نا, جاتے ہیں نا, مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. دیکھیں یہ گھریلو آزمائی ہوئی باتیں ہیں. تو پہلے میں نے ذکر کیا, خدا کہتا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, میں جو سب کا خالق اور مالک ہوں, میں تمہیں ان سے بڑھ کے کہیں اچھی اور زیادہ چیزیں کیوں نہ دوں گا. تو کہیں اے باپ, اس کو باپ کہیں, اپنا ذاتی خدا, اپنا ذاتی جو لکھا ہوا اچھا ہے, جو دوسرے پریکٹس کرتے ہیں اچھا ہے. خدا کو, بائبل کو, انجیل کو اپنا ذاتی بنائیں. کہیں تو میرا باپ ہے, تجھ سے نہیں تو کس سے پورا ہوگا. تجھے نہیں کہوں تو میں کس کو کہوں. تیرے پاس اختیار ہے, تیرے ہی پاس ساری برکتیں ہیں, تیرے ہی پاس سارے فضائل ہیں, تو پورا کر. ضد کریں اس کے ساتھ, جیسے اپنے جسمانی باپ کے ساتھ ضد کرتے ہیں. بازار میں جاتے ہیں نا, کچھ چیز پسند آ جاتی ہے, بچہ وہاں لیٹتا ہے, نہیں میں تو لے کے رہوں گا, جیب میں پیسے ہو نہ ہوں. اب باپ سوچتا ہے یار بھائی دکان والے یہ چیز کم کر دے, یہ میرا سوٹ میں رہنے دیتا ہوں, یہ تو میرے بیٹے کو دے دے, یہ میری بیٹی کے لیے تو دے دے. ایسا ہوتا ہے نا. تو خدا جو ہمارے جسمانی زمینی باپ سے کہیں بڑا ہے, کہیں بڑا ہے, کہیں بڑا ہے, تو وہ کہیں بڑی برکات اور فضائل اور چیزیں اور خواہشیں دینا جانتا ہے اور دیتا ہے. زبور 148 میں لکھا ہوا ہے, وہ ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے, ضرورت کو نہیں. ضرورت تو خود بخود پوری ہوتی ہے, خواہش کو پورا کرتا ہے. کہتا مانگ کر تو دیکھو کہ خداوند کتنا مہربان ہے. خدا کے ساتھ ضد کریں, ضد کریں, ضد کریں, بیٹھ جائیں. کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس, تو کہیں اے خدا میں تو خالی ہاتھ ہوں, تیرے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں. اپنا ایمان اس کو پیش کر دیں. تو میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, وہ آپ کے ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو عطا کرے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک وقت تھا جب میرے پاس کار نہیں تھی, گاڑی نہیں تھی, تو میں خدا کو کہتا تھا گرمیاں ہیں تو مٹی پڑتی ہے, پسینہ آتا ہے, بڑا کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں, تو سردی میں خدا سردی لگتی ہے, گاڑی دے دے. ٹھنڈ لگتی ہے, مٹی پڑتی ہے, کپڑے گندے ہوتے ہیں. تو پھر میں کہتا تھا خدا میرے پاس تو ہے نہیں, خالی ہاتھ ہے, تیرے پاس تو سب کچھ ہے. پھر میں نے خدا سے ضد لگائی, بینک سے قسطوں پہ گاڑی میں نہیں لوں گا, لون پہ لوں گا تو کیش پہ لوں گا, اچھی لوں گا, اچھی لوں گا. تو جے میرے یسوع کی, آج میرے پاس
بہت اچھی گاڑی ہے. گرمیوں کے لیے اے سی ہے, سردیوں کے لیے ہیٹر ہے, آرام دہ سیٹیں ہیں. جے یسوع کی. آزما کر تو دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. اگر کچھ ہے تو کہیں باپ یہ ہے, باقی تو پورا کر. کچھ بھی نہیں ہے تو اپنا ایمان اس کے قدموں میں رکھ دے کہ یہ میرا ایمان ہے, اے باپ تو مجھے عطا کر. ہاللیلویا. آخر میں گواہی دوں گا میں آپ کو, آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے, کلام کی سچائی کے لیے. قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے, بس اب ریفرنس آپ بتائیں گے, اسرائیل پر افسون نہیں چلتا. گنتی 23 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اسرائیل پر افسون, کوئی افسون کا مطلب جادو ٹونا نہیں چلتا اسرائیل پر. تو ہم تو مسیحی ہیں, ہم تو کہیں بڑھ کر ہیں. یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. اس کا مسئلہ حل ہو گیا. چلو ویری گڈ, چل بیٹا بیٹھ جا. گنتی 23 باب 23ویں آیت, اسرائیل پر کوئی افسون مطلب کسی بھی قسم کا کوئی جادو نہیں ہو سکتا. تو ہم مسیحی تو اس سے کہیں بڑھ پہ ہیں. پچھلے مہینے دسمبر کا مہینہ تھا, کوئی شخص مجھ پہ جادو کر رہا تھا. ٹھیک ہے, کر لے کوشش. تو اس کا ہمارا تینوں کا بیچ میں کامن دوست تھا. اس نے مجھے سب کچھ بتایا کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے. تو آپ کی بوا جی میری بہن ہے چھوٹی, میں ان کو کال کی کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے. تو میں کافی مدت سے میں نے اپنے آپ کو پاک روح کی آگ میں لپیٹ میں دیا ہوا ہے. مجھے کچھ نہیں ہوتا, کبھی کچھ نہیں ہوا, خدا کا شکر ہو. میں نے اپنی بہن کو بتایا. بہنوں کو بھائیوں کا دکھ بہت محسوس ہوتا ہے نا. پھر میرے دوست ہیں, پاسٹر ہیں کراچی میں, میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے یہ آیت بتائی کہ اسرائیل پر افسون نہیں چل سکتا. پھر اس دوست نے مجھے بتایا کہ جادوگر نے, غور سے سنیے گا, جادوگر نے اس شخص سے کہا ہے کہ میں اس شخص پر, اس شخص کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ, پہلے سن کے کیونکہ یہ کسی ایسار میں ہے. ایسار کا مطلب ہے پناہ میں ہے. اس پناہ کو میں نہیں توڑ سکتا ہوں, اور وہ پناہ روح القدس کی آگ ہے. ہاللیلویا. یسوع بڑے بڑے کام کرتا ہے, اس سے بھی بڑے بڑے کرتا ہے. جے یسوع کی. خداوند مسیح ہم سب کو آج کے کلام کے مطابق بڑھنے کا, زندگی گزارنے کا فضل عنایت کرے. آمین.